बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, मौजूद हाज़रीन, माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त शख्सियात तशरीफ़ रखते हैं। एक एक का फ़र्दन मैं नाम लेने से माज़रत करता हूँ। बहुत शुक्रिया नईम साहब, ये आपने गलती की, मुझे मुसल्लत किया इन मासूमों पर, लेकिन आपके हुक्म की वजह से एयरपोर्ट से मैं हमेशा PIA को प्रेफर करता हूँ, और सिर्फ उन्होंने 3.5 घंटे की ताख़ीर की आज सुबह की फ़्लाइट, सिर्फ 3.5 घंटे। लेकिन बजाय इसके कि जाकर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलूं, मैं आया हूं आपके पास। देखिए, तो इतना हम आपसे लगन रखते हैं, लगन है। हालांकि जमात इस्लामी और मेरा अजीब व गरीब एक रिश्ता है। जामा कराची में जब मैंने गुस्ताखी की कि सदर मैं बनूंगा स्टूडेंट यूनियन का, ओए हो आज़ाद उम्मीदवार, शिकस्त किससे खाई? एक जमीयत तुलबा के एक उम्मीदवार से, उनकी सपोर्ट के। इतना लुत्फ़ आया उस मुकाबले का, और इतना एक हसीन और एक अजीब व गरीब रिश्ता पैदा हुआ जमात इस्लामी के साथ। बावजूद नज़रियाती इख्तिलाफ़ात के, अखलाक़ी हमेशा एक ऐसी दोस्ती रही है जमात के साथ। और कई दफ़ा जब नईम साहब सामने नहीं होते हैं तो मैं प्रेज़ करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ जमात की कि ये वाहिद सही मायनों में जमहूरी सियासी जमात है पाकिस्तान, वाहिद। ये मैं लिख भी चुका हूँ और सेनेट में भी कह चुका हूँ। जब काजी हुसैन अहमद बरहूम के साथ हमने सेनेट का और प्रोफेसर खुर्शीद के साथ वक्त गुजारा, तो बावजूद नज़रियाती इख्तिलाफ़ात के कुछ नुकात पर इत्तेफाक राय भी है। और मुझे शर्फ हासिल है, और मैं ये कोई अपने बड़े होने की बात की तरह नहीं अर्ज़ कर रहा, लेकिन मुझे इतनी दिलचस्प बात ये लगी कि कुछ 15 साल कबल आरिफ साहब, मौजूद सहाफ़ी, मुझे कहते हैं कि जावेद साहब, हमारे में इत्तेफाक राय है कि हम एक बनाने जा रहे हैं एक CD, उस वक्त CD बनता था, मौलाना मौदूदी की ज़िंदगी पर, और मौलाना मौदूदी की जानिब से हम उनकी आवाज़ में कुछ बयान करना चाहते हैं, और हम समझते हैं कि आपकी आवाज़ मौलाना मौदूदी के साथ कुछ भी। वाह वाह वाह! तो हमने फिर बैठकर ये गुस्ताखी की, तो ग्रेट मौलाना मौदूदी साहब के कुछ सुनहरे ख्यालात को अर्ज़ करने की। आज का मौजू इंतहाई अहम, क्योंकि ये हमारे घर, हमारे मोहल्ले, हमारे जन्म तो नहीं, हमने जन्म यहाँ नहीं लिया, लेकिन रूहानी तौर पर यहीं जन्म लिया, क्योंकि जब हम हिजरत कर आए ब्रिटिश ऑक्यूपाइड साउथ एशिया से, तो कराची हमारा घर बना और रहेगा हमेशा। और कराची के बारे में जिस अंदाज में, मुतहर्रिक अंदाज में नईमुर्रहमान साहब ने जिद्दोजहद कर रखी है, मैं उनको दाद देता हूँ। आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ, और बग़ैर ये देखे कि जी कितनी नशिस्तें आपकी हैं कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, या क्या आप लोकल गवर्नमेंट पर हावी हैं या नहीं हैं। बहुत बहादुरी दिखाई, दुख दिखाया, एहसास दिखाया, तो उसके साथ मैं शरीक हूँ। और आपकी खिदमत में शायद 3 बुनियादी नुकात पर मैं कुछ ख़यालात आप पर मुसल्लत करूँगा। सबसे पहले ये कि कराची को अगर तामीर नौ करना है, तो सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए, हम माजी के कराची को कभी वापस नहीं ला सकेंगे। ये बड़े दुख की बात है। लेकिन जब मैं सुनता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कि जी ब्रिंग बैक द कराची ऑफ द 50s, तो एक मेलनकली और रोमांटिक अंदाज में तो ये मुनासिब है, बहुत अच्छी है, पोइटिक चीज़ है, लेकिन गैर हकीकत पर मबनी है। जिसका मतलब ये नहीं कि हम माजी को भूल जाएं या उसे रद्द करें, उसको कुचल दें, नहीं। हमें तो फख्र करना चाहिए कि कराची का माजी कितना शानदार रहा है। उस वक्त भी जब आबादी बढ़ रही थी, राइट अप टू द 60s, 70s, ये क्या शहर है। अचानक ओवरनाइट इट बिकम्स द कैपिटल of the most crazily constructed country in the world.
کوئی ملک نہیں بنتا ہے جس کے دو حصے 1000 میل دور ایک دوسرے سے اور تقریباً برابر والی آبادی، مشرقی پاکستان کی زیادہ تھی آبادی، لیکن یک وقت کراچی از دا کیپٹل آف ویسٹ پاکستان، کراچی از دا کیپٹل آف دا ہول آف پاکستان، اور 1 کروڑ جو مہاجرین ہیں ان کی کافی اکثریت کراچی۔ اور کیا بات ہے اس شہر کی، اس گاؤں کی، جو اچانک اوور نائٹ بنتا ہے ایک شہر، اور پھر پاکستان کے کیا معجزہ تھا 1950s کا، 1960s کا۔ ایک طرف سیاسی بحران بڑھ رہا تھا، ہم 1971 کے سانحہ کی طرف قدم لے رہے تھے، لیکن معاشی طور پر، سماجی طور پر کراچی رہنمائی کر رہا تھا ملک کی۔ پاکستان واز پروڈیوسنگ مور اکنامک پروگریس دین انڈیا، بغیر کسی انفراسٹرکچر کے اوور نائٹ فیکٹریز بن رہی ہیں، عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں، لوگ اپنا دل کھول رہے ہیں، دروازے کھول رہے ہیں، سب کو ویلکم کر رہے ہیں۔ واٹ انرجی، واٹ ڈائنامزم۔ ایک سال ہم نے کورین وار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 8.5% گروتھ۔ اس وقت پھر اکانومسٹ نے کہا دس از دا مسلم ریٹ آف گروتھ، اور انڈیا کو کہا دس از دا ہندو ریٹ آف گروتھ۔ اب میں ہندو کو ایک منفی انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ عام ہو گیا تھا اکانومسٹ میں کہ انڈیا تو کبھی ترقی کرے گا نہیں، بیکاز پاکستان از وے اہیڈ۔ امیزنگ۔ اینڈ دا سینٹر آف اٹ واز کراچی، ریاستی کیپٹل، سیاسی کیپٹل، انٹلیکچوئل کیپٹل، بزنس کیپٹل، فینٹاسٹک۔ لیکن آج سن 21ویں صدی میں وہ کراچی واپس نہیں آئے گا۔ دیٹ واز اے گولڈن ایج، اور ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اس سے مسٹ ڈرا اسٹرینتھ فرام دا میموری آف دا فرسٹ 18-20 ایئرس، اور وہ ڈرا کرتے ہوئے ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے۔ دس از گوئنگ ٹو بیکم اے میجر چیلنج کراچی، ہاؤ ٹو گورن کراچی۔ اور میرے 3 نکات اس میں ہیں۔ نمبر 1، اٹ ہیز ٹو بگن وتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ آئین میں ترمیم کے بغیر کوئی حل ممکن نہیں۔ آئین میں کیا ترمیم ہونی چاہیے؟ آئین میں ہر قسم کا آپ کو چیپٹر ملے گا، پارلیمنٹ پہ چیپٹر، سینٹ پہ چیپٹر، نیشنل اسمبلی پر، صدر پر، وزیر اعظم پر، کابینہ پر، عدلیہ پر۔ لوکل گورنمنٹ پہ نہیں ملے گا، چیپٹر ہی نہیں ہے۔ سرسری سے کہیں 2، probably 2 references in the entire constitution of Pakistan، ایک جملے والے، there shall be local government bodies۔ ارے ایک پورا چیپٹر ہونا چاہیے، جس طرح آپ قومی اسمبلی کا کہتے ہیں کہ جی ہر 5 سال الیکشن ہوگا، اسپیکر الیکٹ ہوگا، وزیر اعظم الیکٹ ہوگا، بجٹ کون فیصلہ کرے گا بجٹ پر، فائنینشیل ٹرانزیکشن اسٹیٹ کے کیا ہوں گے، یہ ساری تفصیل ہونی چاہیے ایک نئے چیپٹر میں ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ یہ جو تضادات کا یہ کیفیت ہے کراچی کی، وی ول بی ایبل ٹو ریزالو اٹ۔ نمبر 1۔ اسی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ دوسرا پوائنٹ نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہوگا، ہاؤ ڈو وی ایڈریس دی ایشو کہ وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ مقامی سطح پر اقتدار آئے، ان کے ہاتھ آپ ایسی ترمیم کروائیں جو انہی کے اقتدار کو کم کرے گی۔ یہ خود ایک کاننڈرم ہے، پیراڈاکس ہے۔ Will they themselves legislate something by which they have to give away power؟ پہلے تو بے امیدی ہو جاتی ہے، یہ ممکن نہیں، لیکن میں پھر بھی اس میں مثبت سوچ رکھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں کئی منفی پہلو بھی ہیں، لیکن 18ویں ترمیم ایک کلاسک مثال ہے جہاں مختلف سیاسی جماعتیں باوجود اپنے اختلافات کے اتفاق رائے کر بیٹھے، اور بہت ہی بڑی تبدیلی، ہو سکتا ہے اس کو آپ انقلابی کہیں، حالانکہ اس میں کئی منفی پہلو بھی ہیں، لیکن واقعی میں ایک بہت بنیادی تبدیلی کی ریاست کے ڈھانچے میں۔ تو عین ممکن ہے
کئی سالوں کی جد و جہد کے بعد ترمیم ایسی ہو کہ صحیح معنوں میں کراچی کے رہنے والوں کے ہاتھوں میں صحیح معنوں میں اقتدار آئے اور اس کا احتساب کا طریقہ آئین میں لکھا ہو، اور ہماری بے شک بعض وقت کمزور عدلیہ آئین کا حوالہ دے کر مجبور کرے، چاہے سول فورسز ہوں چاہے فوجی فورسز ہوں، کہ آپ آئین کو رسپیکٹ کریں، یہ کراچی کے شہریوں کا حق بنتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم جمہوریت پسند ہیں، حالانکہ ہم 4 دفعہ فوجی آمریت کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، لیکن پاکستانیوں کا مزاج بڑا جمہوری ہے۔ سارا سال بار ایسوسی ایشن کا الیکشن، ٹیچرز کا، ڈاکٹرز کا الیکشن، چیمبر آف کامرس کا الیکشن، مائی گاڈ، الیکشن الیکشن الیکشن، کیا بات ہے جی۔ جمہوری مزاج اگر کہیں چاہیے آپ کو تو وہ پاکستانیوں میں ملے گا۔ لیکن جس انتخابی نظام کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ جی انتخابات ہونے چاہیے، وہ انتہائی فرسودہ ہے میری ناچیز رائے میں۔ یہ برطانیہ کا دیا ہوا ورثے میں ملنے والا ویسٹ منسٹر ماڈل ہم نے اپنا لیا، اور کہتے ہیں اس کو تو چھیڑنا نہیں چاہیے جی، یہ تو پارلیمانی ماڈل ہے۔ ارے بابا، ہوگا پارلیمانی ماڈل، لیکن ہمیشہ اس میں اصلاحات کی گنجائش ہوتی ہے۔ اینڈ دس الیکٹورل سسٹم جو ہے ہمارا ٹوٹلی نان ریپرزینٹیٹیو ہے، غیر نمائندہ ہے۔ اس لیے نہیں کہ صرف رئیس شخص علاوہ جماعت اسلامی کے یا ٹو بی فیئر ایم کیو ایم کے، یا تو رئیس لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں یا زور استعمال کر کر پیسے کا، اثر کا، ریاست کا، سیاسی یا فوجی اثر کی وجہ سے الیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ایک ایسا نظام جو شہریوں کو مجبور نہیں کرتا ووٹ ڈالنے پر، ایک ایسا نظام جہاں آدھی آبادی تو ووٹ ہی نہیں ڈالتی، اور جو ووٹ جیت کر آتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، کاؤنسلر بنتا ہے، ایم پی اے بنتا ہے، کیا ووٹ کا حصہ لیتا ہے؟ 10%، 15%، اور 15% ووٹ لے کر نہ صرف وہ نمائندگی کرتا ہے ان 50% لوگوں کی جنہوں نے ووٹ ڈالنے کی غلطی کی، ان کی بھی نمائندگی کرتا ہے جنہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا۔ An absurd system, absurd۔ تو اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ میک ووٹنگ کمپلسری فار ایوری ایڈلٹ سٹیزن، کیونکہ جمہوریت ایک لگژری نہیں ہے کہ آپ 5 سال کے بعد جا کر ایک ووٹ ڈالیں اور پھر کوستے رہیں حکومت کو یا پارٹیز کو۔ یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک فرض ہے۔ جس طرح آپ گاڑی کو بغیر لائسنس کے نہیں چلا سکتے، آپ جمہوریت کو اپنی ذمہ داری پوری کیے بغیر نہیں چلا سکتے۔ لہذا اس میں بھی ترمیم کی ضرورت ہے۔ 22 ممالک کم سے کم ہیں جہاں پر آج لازم ہے ووٹنگ، ارجنٹینا ہو، بیلجیم ہو، گریس ہو، سنگاپور ہو، آسٹریلیا ہو، بولیویا ہو، اور کئی طریقے ہیں اس کو لازم بنانے کے، اور وہاں جمہوریت پھر پائیدار بنتی ہے، سٹیبل رہتی ہے۔ اور دوسری ترمیم اس کے ساتھ آنی پڑے گی، وہ ہے کہ جو نمائندہ جیتے گا وہ جب تک نہیں جیتے گا جب تک کہ وہ 50% پلس 1 ووٹ نہ حاصل کرے۔ اور وہ اس لیے ضروری ہے، کراچی جیسے شہر میں جہاں اتنی خوبصورت پلورلٹی ہے، ڈائیورسٹی ہے، یو ہیو ٹو ہیو اے میجورٹی مینڈیٹ۔ اس وقت موسٹ الیکٹڈ پیپل آف کراچی ڈو ناٹ ہیو دا مینڈیٹ آف دا میجورٹی۔ سو سیکنڈ راؤنڈ ووٹنگ سے وہ بھی لازم کیا جا سکتا ہے۔ میرا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے، اگر ذمہ داری یہ سیاست دانوں کی ہے، ریاست کی ہے، فوج کی ہے، سول کی ہے، ایک ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ صرف ووٹ ڈالنے والی ذمہ داری نہیں، بلکہ جب سب سے اہم الیکشن ہوتا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کا، ابھی ابھی ہوا، کیا کیا کراچی کے شہریوں نے؟ ہاں، کاش کہ ہر ایک شخص نعیم الرحمان جیسا شخص ہوتا۔ میں جب گیا ڈی ایچ اے میں ووٹ ڈالنے کے لیے، سناٹا لگایا، وہ انک میرے اس پہ، جس سے بھی میں ملا ہوں آئندہ 3-4 دنوں میں بڑی حیرت سے وہ دیکھ رہے تھے، جی یہ آپ نے کیا نشان لگا لیا،
جیسے کہ میں نے کوئی بڑی غلطی کی جا کر پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ڈالنے کی، سب سے پڑھے لکھے حصے میں، مائی گاڈ یہ میں غرور سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سپوزڈلی کلفٹن ڈی ایچ اے میں جی پڑھے لکھے لوگ، مجھ جیسے جاہل بھی رہتے ہیں وہاں پر، ووٹر ٹرن آؤٹ کیا تھا بتاتا ہوں، کلفٹن 16% ووٹر ٹرن آؤٹ، 16%، 84% of the educated people of DHA, Clifton, don't even bother کون الیکٹ ہوگا، 16%. اور جس نے جیتا ہے اس کو کیا ملے ہوں گے؟ 10%، 8% of the vote، اور وہ نمائندگی کریں گے موصوف آئندہ 4 سالوں کے لیے. How absurd! داد دینی چاہیے کورنگی کے عوام کو، 38% ووٹر ٹرن آؤٹ، ملیر 38%، منوڑا اوئے ہوئے منوڑا 67% ٹرن آؤٹ. ناخواندہ ضرور ہوں گے. یہ ہے اصل مزاج پاکستانی عوام. کیا ایسی سیاسی طور پر بالغ ہیں، بے شک خواندہ نہ ہوں لیکن دے آر ویری میچور، دے آر ویری کمیٹڈ، ویری انتھوزیاسٹک. داد دینی چاہیے. اور لاسٹ میرا پوائنٹ یہی ہے کہ ہمارا جو سسٹم آف ڈسکورس، جس طرح ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے شہر میں، زیادہ تر یہ ٹیلی ویژن چینلز کے ٹاک شوز کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے بگڑ چکا ہے. اٹ ہیز بیکم ڈسٹارٹڈ. یو کانٹ ہیو پراپر ڈیسنٹ تھاٹ فل ڈسکشن آن ایشوز صرف نعرے بازی کے بیسس پر یا الزام تراشی کے بیسس پر. سو اس کے لیے وی ہیو ٹو کریٹ اے بیٹر پبلک سروس میڈیا سسٹم. اور یہ ممکن ہے. کچھ ہمیں اس کی جھلکیاں سوشل میڈیا میں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کی کوشش ہمیں جاری رکھنی چاہیے جہاں کمیونٹی خود میڈیا کے مینجمنٹ سسٹم پر، جہاں ایڈورٹائزنگ اس پر حاوی نہ ہو جائے اور مالکان کے مفادات نہ ہوں، اور خبروں کو پیش کرنا اور ان کو تجزیہ کرنے کا سلسلہ سنسنی خیز نہ ہو، سنجیدگی ہو، اور وہ ممکن شاید بنائے وہ تبدیلی جس کا میں نے ذکر کیا. آپ کے صبر کا بہت بہت شکریہ.